अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पीडीएम ने अहम फैसलों का ऐलान कर दिया। जो तशवीश उनकी थी वो उन्होंने उसका इजहार कर दिया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, मीडिया की आज़ादी का मामला हो, ये तमाम तर जो नैब और FIA के खिलाफ भी उन्होंने बात की, ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन साथ ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने और आज़ाद और शफाफ इंतखाबात इंश्योर करने की तरफ अब तमाम जोर लगाएगी तहरीक ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। क्या हुकूमत गिराने का, जैसा कि लग रहा है कि हुकूमत गिराने की इस वक्त कोई ऐसी तजवीज़ सामने नहीं आई है, ये नहीं कहा गया कि हुकूमत गिराएंगे, क्या वो चीज़ ऑफ द टेबल है? ये भी आज के प्रोग्राम में इस पे डिस्कशन करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या मियां साहब जो खत आया है, अब मियां साहब की तरफ से सिर्फ ये कहा गया है कि वो किसी पब्लिक जगह पर नहीं जा सकते, वेयर डज दैट स्टैंड? वो किधर खड़ा है? हमारे साथ मुसलमान नवाज खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नाराज अरकान इकट्ठे हो गए। नाराज नहीं है लेकिन चलो, डॉक्टर सदक मलिक साहब और फरूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। मैं डॉक्टर साहब से अगर इजाजत दें तो आगाज कर लूँ। डॉक्टर साहब, हुकूमत नहीं गिरानी? नहीं, ज़रूर गिराएंगे जी। हमारा जो काम है ऑपोजिशन का वो ये है कि हम हुकूमत की हर पॉलिसी का तनकीदी जायज़ा लें अवामी मुफाद में। मैं तो ये समझता हूँ हुकूमत को भी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए अवामी मुफाद में, और जहाँ अवामी मुफाद में पॉलिसीज़ बनती है, मसलन आज हमने कुछ कवानीन जो हैं हुकूमत के पास किए वो हम सपोर्ट करते हैं, मगर जहाँ पे हमें नहीं नज़र आता कि हुकूमत जो है वो अवामी मुफाद में काम कर रही है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हक नहीं है, फ़र्ज़ है कि हम उसको आवाज़ को उठाएं। जब हम उठाते हैं पार्लिमान के अंदर, अभी मैं एक प्रोग्राम में था तो एक साहब ने कहा थोड़ी तो मेजोरिटी है सैनेट दे विच, जरा चेयरमैन सैनेट को हटा के दिखाओ ना। तो मुझे वो कैमरे याद आ गए भाई ने जो मेरे साथ तो मैंने कहा यार आप एक कैमरे वाले चेयरमैन सैनेट को, कैमरे याद आ गए आपको, वो बाकी से सारे वाकयात नहीं याद आए? नहीं, वो आए ना जी। तो मैंने ये कहा और उन्होंने कहा आपकी मेजोरिटी आप फिर भी नहीं उल्टा सकते। मैंने कहा यही तो हम कह रहे हैं कि ये कैसी जमहूरियत, आप जमहूरियत की डेफिनेशन देखें कि 56 लोग अपोजिशन में हम बैठे हैं, चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा सकते, यही तो हम कह रहे हैं। तो वो क्यों नहीं हटा सकते? उन्हीं चीज़ों को तो ठीक करना है। तो आज जो हमारा ये तमाम मुकदमा हमने पेश किया वो यही है कि हमारी तहरीक तो चलती रहेगी। अगर हम गिरा पाए तो गिरा देंगे, अगर हम नहीं भी गिरा पाए तो ये हम पे फर्ज है, वरना हमारा काम क्या है? हमारा काम है हम तनकीदी जायजा लेंगे। अगर हुकूमत कोई कंड्यूसिव माहौल पैदा कर देती और FIA को, नैब को, जर्नलिस्ट को उठा के जो किया जा रहा है, अगर हुकूमत ये ना करती, जिस तरह का बिल तजवीज़ किया है कर्टेल करने के लिए फ्रीडम्स को मीडिया की, अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर हर बंदा पार्लियामान के अंदर बैठ के एहतजाज करे और समझे ये काफ़ी है। लेकिन जब हमारे नंबर 56 होते हैं और फिर आधे लोगों की गाड़ियां पंक्चर हो जाती हैं, किसी की अम्मी बीमार हो जाती है, किसी की फ्लाइट लेट हो जाती है, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बेचारे मजबूर हैं। और क्यों मजबूर हैं? किसी के पीछे नैब डली है, किसी के पीछे FIA बनी है, किसी की वीडियो बनाई हुई है, तो फिर हमारे पास सड़क के ऊपर तहरीक ले जाने के अलावा कोई तरीकाकार नहीं रहता। साहब, आपको कोई परेशानी है कि ये जो जलसा भी करेंगे, सरबराही इजलास भी 28 को सरबराही इजलास है, 29 को कराची में जलसा है, PDM ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीपल्स पार्टी के बगैर पीपल्स पार्टी उस PDM को सियासी वजन दिया करती थी। अगर आप माने ना माने, जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद थी, मिस करेंगे हम बहुत ज्यादा, जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद थी तब तक ऐसा लगता था कि PDM एक वजनदार ऑपोजिशन तहरीक है। आज जब PDM बात करती है तो लोग कहते हैं ना, मुर्दा घोड़े में जान डल रही है, ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, अब तो इनसे कुछ नहीं होता। नाउ दैट पीपल्स पार्टी इज नॉट ऑन बोर्ड। नंबर्स मैटर नहीं करते, शायद इस वजह से भी कि उसका अपना सियासी वजन होता। वो हुकूमत को परेशानी है? कुछ इररेलेवेंट हो गए ना। हमें किस चीज़ की परेशानी है? परेशानी तो इन लोगों को लाहक हुई है क्योंकि इररेलेवेंट है और परेशान है कि किसी तरीके से किसी मामले के अंदर कोई रेलिवेंस ही नहीं थी इनकी। तो आज जो है वो सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा हुआ है। कोई बात नहीं, ऐसे इज्तिमात होते रहते हैं। मैं तो इनको अभी कह रहा था शो शुरू होने से पहले कि ये क्या आप कुछ के पास रोजगार भी है यार, लीडर भी अपोजिशन में थे, उनका तो रोजगार चल रहा है, चलो बाकी का नहीं भी चल रहा होगा। लेकिन मैं फजल रहमान साहब का थोड़ा ज्यादा मसला है इस हवाले में। मसला ये है कि आज दो चीजें थी, देखें ना, आज तो मौलाना साहब के राइट पे बिलावल नजर आए, ना लेफ्ट के ऊपर जो है वो मरियम नजर आई। शहबाज शरीफ जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ का, लेकिन देखें शहबाज साहब का फायदा देखें, हुकूमत गिराने की तहरीक खत्म हो गई। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, वो तहरीक तो खुद ही खत्म हो चुकी थी ना। जब अदम एतमाद आया, ना इस्तीफे आए, ना धरने हुए, ना जुलूस हुए। अब मसला क्या? मसला ये है कि ये हर साल जो इम्तिहानात आते हैं उसकी एक डेट शीट अनाउंस हुआ करती है कि इस
दिन में फलां फलां पर्चा होगा। ये भी उसी तरह आते हैं रिपीट टेलीकास्ट की तरफ से वही अल्फाज पुराने दोहरा देते हैं कि जी फलाने दिन हम फलानी जगह जलसा करेंगे, फलानी जगह जलसा करेंगे। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कहते हैं जी इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए, जो है धांधली का रास्ता रुकना चाहिए। तो वो कहाँ रुकना है, वो फोरम पार्लिमान है। पार्लिमान में आप लोग बैठेंगे, इस्लाहात के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोगों ने देखी नहीं है, देखे बगैर ही आप उसे मुस्तरद कर रहे हैं। ओवरसीज वोटिंग को जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने देना है, उनका फैसला है, और वह देने को तैयार नहीं है। दुनिया के 120 ममालिक ने ये राइट दिया हुआ है अपने ओवरसीज लोगों को, यहाँ पर ये देने को तैयार नहीं है। तो मामला सिर्फ और सिर्फ ये नजर आता है कि ये सिर्फ एक चाय की प्याली का तूफान है और इनको कुछ चीजों का इदराक नहीं है। अब ये देखें, एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल है, वहां से एक चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के सामने उभर के सामने आया हुआ है। बजाय आप जो है उन चैलेंजेस को समझें, आप जो है वो गैर संजीदगा रवैया अख्तियार किए हुए हैं। तो पहले भी जलसे जुलूस किए हैं, अब भी कर रहे हैं। वैसे हर दौर में मैं सुनता हूं जब अपोजिशन बाहर निकल रही होती है ना, जरा पार्लियामान की दास्तान एक सुना दूं आपको, अगर शौक पूरा मुस्तफा करना इजाजत दें। ये पार्लियामान की जरा दास्तान सुन लें जहां पे ये डिस्कशन हो रही है, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो बगैर डिस्कशन के बुलडोज कर दिया गया, फिर हमारे पास आ गया। तो ताज हैदर साहब जो पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने खत लिखा कि मैं जनाब नादरा को बुलाना चाहता हूं। चेयरमैन साहब ने उनको जवाब दिया आप नादरा को नहीं बुला सकते। फिर ताज हैदर साहब ने खत लिखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसने ये ईवीएम बनाई है मैं उनको बुलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप उनको नहीं बुला सकते, आप मामला रेफर कर दें किसी और को। कमेटी उनको भेजा गया है। फिर उन्होंने कहा कि वो पिलडैट ने एक सर्वे किया है, सेमिनार किया 2 दिन का, आपको शायद मालूम है उसका, जिसमें कहा गया कि फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, हर जगह पे वोट चोरी की वजह से ये मशीनें बंद कर दी गई। उन्होंने कहा पिलडैट को बुला लेने दीजिए। उन्होंने कहा पिलडैट को नहीं बुला सकते, ये लिख के दिया है। उसके बाद एक साहब थे जिन्होंने फरिश्ते नहीं बुला सकते, सुन तो लेना, पीछे बचा कौन है। उसके बाद एक साहब जो पिलडैट के सर्वे में शरीक थे, वो एक्सपर्ट हैं, हम चाहते हैं एक्सपर्ट को बुलाना। उन्होंने नया कानून का इजरा किया कि अगर आपने पब्लिक जाके बात कर, वो क्या होती है जी, पब्लिक हेयरिंग भी करनी हो तो चेयरमैन से इजाजत लें, बाहर से एक्सपर्ट भी अंदर लाना हो तो चेयरमैन से इजाजत लें। तो भाईजान मेरी गाल सुनो, मेरे हाल तको, तो कौन सी पार्लिमान और कौन सी वो पार्लिमानी कमेटी और कौन सी मशीन और कौन से इलेक्शन और कौन सा वोट, ये हो क्या रहा है इधर? सर ये वही हो रहा है जो हमेशा होता है। चलो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चलन दे। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तानी रियलिटी, मसला ही कोई नहीं है सर। एक मिनट, मसला ये है, ये कहते हैं जी कि फिनलैंड में फलानी जगह पे जो है वो ईवीएम की मशीनें उठा दी क्योंकि वोट चोरी हो रहा है। तो ये जो आपका मौजूदा सेटअप है, जो निजाम है, जिसमें ठप्पा माफिया प्रमाण चढ़ता है, मुझे ये बताएं, ठीक नहीं है, इसलिए इसको भी खत्म कर दें। इंतखाबात में चोरी खत्म हो गई। इसलिए फ्लॉड है कि आप अगर कोई चीज ठीक करने जा रहे हैं, आप ये कागज ठीक करना चाहते हैं, आप ये ग्लास या मोबाइल ठीक करना चाहते हैं, उसको ठीक करने का तरीका नहीं कि एक और खराब चीज उससे रिप्लेस कर दी जाए। फिर भी आपको उनको ऑल्टरनेटिव वो देना पड़ेगा जो इनके ख्याल में और सबके ख्याल में कमूमी तौर पर ये माना जाए कि वो सिक्योर सिस्टम। वो ऑल्टरनेट देखा है, या सिर्फ जो है वो फिनलैंड और फलानी जो है वो सिर्फ कहानियां सुन के ही इन्होंने ये बयान कर दिया? उसको देखने में क्या हर्ज है? ये चले, ये आपके ऊपर कोई नाफज कर रहा है? नहीं, वो जब देखने में क्या हर्ज है? टेक्नोलॉजी जिसने बनाई है, उन्होंने कहा वो नहीं आ सकती। नहीं, क्यों नहीं आ सकते? साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आज खुद चल के पार्लियामेंट वाली बताएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आज खुद पार्लियामेंट में मौजूद थी। आज उन्होंने वहां पर डेमो दिया है। मुस्तफा साहब ने एक बड़ी अच्छी ट्वीट की, इनसे पूछे क्या ट्वीट है। नहीं, वो तो मैंने काफी दिन पहले की थी। मैंने कहा कि ईवीएम की जो मशीन है वो मेरे और डॉक्टर साहब के हवाले की जाए, ऑन अ लाइटर नोट, कि हमारे हवाले की जाए, हम उसमें से भी कैमरे निकाल लेंगे। गुजारिश ये कि ये जितनी गुफ्तगू हुई, सर कैमरा ईवीएम नहीं लाना, उत्ते लाना। ठीक बात है, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई कैमरा डिटेक्टर वो जिस तरह गैस लगता सी, पता सी कैमरे लगे कितने ने, मुखबरी अंदर हुई थोड़े तो इल्जाम है, मेरे तो दोस्त है, मैंने नहीं कह रहे। इतने ऑब्वियस थे, इतना बुरा काम किया हुआ था कि वो फौरन ही पकड़े गए। काशिफ भाई, जितनी गुफ्तगू हो रही है उस सारी में जो पीडीएम की आपने डिस्कशन की, पीडीएम फ्रैंकली शेर आया नहीं आया। अवाम जो है उसको अगर हम देखें तो अवाम ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जल्दी में था जिसकी वजह से पीडीएम खराब हुई है। जल्दी में भी शायद कोई हो और गैर सियासी तौर से फैसले करने पे पीडीएम फिर बिखरा है। अवाम की तरफ आप देखें, एक तबका एक जो और कोई किसी को गंदा करने की साथ साथ कोशिश कर रहा था।
شاید پرابلی یہ بھی ہو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ ایک اور سلیکٹر تیار ہو سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے، ڈیل بن گئی ہے. نہیں، میں گفتگو ایک اور کانٹیکس میں کر رہا تھا. میں نقطہ یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ اب دو طبقات میں عوام بٹی ہوئی ہے نا. ایک طبقہ جو واضح طور پہ حکومت کے ساتھ ہے اور ایک طبقہ جو واضح طور پہ اپوزیشن کے ساتھ ہے اور حکومت کے مخالف ہے. اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو حکومت کے مخالف طبقہ ہے وہ بہت بڑا ہو گیا. وہ ان پچھلے 3 سالوں میں اس کے اوپر جو مہنگائی کے بم گرائے گئے ہیں، جو ایک عام آدمی کو جو اس وقت معاشرے میں بے روزگاری کا حال ہے، جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں پورے کیے گئے، لوگوں کے خواب ٹوٹے ہیں، تو وہ طبقہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حکومت سے جان چھوٹے. یہ ہمارا اپوزیشن کا بیانیہ ہے. اب اس بیانیے کو لے کر ہم یہ توقع کر رہے تھے، عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ ایک بڑی بھرپور احتجاجی تحریک ہوگی. تاریخوں کا اعلان ہو چکا تھا اور فلانی تاریخ کو ہم اسلام آباد آ کے دھمکیں گے، یہاں پر بیجا کرائیں گے اور حکومت کی چھٹی کرائیں گے، سارا معاملہ ٹھپ. تو اب جتنی مرضی ہے نئی تاریخیں دیں، وہ کریڈیبلٹی جو ریسٹور کرنا ہے عوام کی نظروں میں اب کہ جی کہ ہاں واقعی ہم یہ کچھ کرنے میں سنجیدہ بھی ہیں، وہ تھوڑا سا پی ڈی ایم کے لیے فرینکلی مشکل ہوگا. اب ان حالات میں یہ آفٹر سیئنگ واٹ یو سیڈ جی کہ لوگوں کو کیا اس وقت یہ پرسپشن اب بن نہیں چکی کہ پی ڈی ایم فارغ ہوگی؟ کافی حد تک یہ بن چکی ہے. اب حکومت کہیں نہیں جائے، کافی حد تک بن چکی ہے. چاہے وہ بھیجنا چاہتے ہو نہ بھیجنا چاہتے ہو، لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے. پرسپشن یہ بھی بن چکی ہے اور پھر تھوڑا سی اپوزیشن کے ساتھ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے لوگوں میں. کیا لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ڈیل کون کرنا چاہتا ہے؟ ہماری سیاست کا کیونکہ یہ ہے، اور کیونکہ دیکھیں سنیں، پہلی دفعہ مولانا صاحب اسلام آباد آئے اپنا دھرنا لے کر، جی میاں صاحب کے باہر جانے کا راستہ کھل گیا. دوسری دفعہ جب پی ڈی ایم بنی، سارا کچھ ہوا، اب انکریزنگلی سب یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے شاید بیچ میں ڈیل کر لیا. شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کہی کیونکہ ذرا تھوڑا سا زیادہ معتبر ہے، ورنہ سلیکٹر تیار ہو رہا ہے وغیرہ ہو گیا سارا. لیکن یہ سن لیں کہ ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیاں اس طاق میں ہیں کہ اس پی ڈی ایم کے لارجر امبریلا کے نیچے پہلے ڈیل کون کر جائے گا. وہ الزام اب آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گیا. سنیے شاید صاحب کیا کہتے ہیں. آج عام تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سودا کر کے اقتدار میں آنا چاہتی ہے. سودا کر کے اقتدار کی حوث میں ہے. کس سے سودا کر کے آئے گی؟ جس سے بھی سودا کرنا ہو. اور اقتدار میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو عوام کے ووٹوں کے زور پر آئیں، عوام کی ووٹوں کا احترام کریں، ان کی نفی کر کے اقتدار میں مت آنے کی کوشش کریں. سو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں سودا کر کے. ایک سوال وہ کہتے ہیں ملک سے باہر جانے کے لیے سودا ہو سکتا ہے، اقتدار میں آنے کے لیے سودا نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا آرگومنٹ آپ کے خلاف. اگر اس کی بنیاد کہ بلوچستان میں کچھ لوگ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اگر اس مقدمے کی بنیاد وہ ہے تو پھر جو بھی ہماری طرف آئے گا ہم پہ یہ الزام لگے گا اور جو ان کی طرف جائے گا وہ ٹھیک ہوگا. لوگ مسلم لیگ نون میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی شامل اگر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل گئی ہے. گزارش یہ ہے کہ میں اس وقت فرینکلی آپ کو بتاؤں، میری جو اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت ہماری الیکٹرل ڈائنامکس جو ہیں وہ اتنی تبدیل ہو چکی ہیں کہ آپ حلقوں میں دیکھیں کہ 1.25 لاکھ لوگ ووٹ لے کر ہار رہے ہیں. تو جو الیکٹیبلز کی بھی جو ایک منیمائز ہو رہا ہے سینٹر نارتھ پنجاب میں، ہو رہا ہے، بہت منیمائز ہو گیا، بہت منیمائز حد تک ہو چکا ہے. ساؤتھ میں بھی، بٹ سینٹر نارتھ از فنشڈ. ووٹ جو کم از کم آنے والے الیکشنز میں، کیونکہ ہماری سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے، اتنے ہم پولیٹیسائزڈ ہو چکے ہیں، اندھی نفرت اور اندھی عقیدت میں ہم بڑھ چکے ہیں، بڑا پولرائزڈ قسم کا الیکشن ہونا ہے. تو اس الیکشن میں الیکٹیبلز کی جو طاقت ہے وہ میرے خیال سے کم ہونی ہے اور بیانیے کی طاقت زیادہ ہوگی. میرا یہ خیال. بیانیے اور نفرت کی. Who hates who more? Exactly. وہی اندھی نفرت اور اندھی عقیدت. تو اسی کے اوپر اور یہ بڑی ڈینجرس صورتحال ہے. اب معاشرہ جو ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایز سیاسی مخالف، نہ کہ ایز سیاسی دشمن. یہ آئی تھنک وی آر فار فرام اٹ. تو وہ ایک بڑی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اختلاف رکھیں لیکن اختلاف کے ساتھ برداشت رکھیں. وی آر ویری فار فرام، ہم اس سے بہت دور ہیں. ای وی ایم پہ جو گفتگو ہوئی، صرف ایک پوائنٹ اس پہ پی ڈی ایم فنش کر لیں، اس کے بعد ای وی ایم. ڈاکٹر صاحب وہ جو بات یہ ہے کہ جلد بازی کسی کو مطلب ڈیل کر گئے، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈیل کر گئے ہیں، پی ایم پیپلز پارٹی کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے بار بار پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ڈیل کر گئے. ناؤ پی ڈی ایم سے نکالنا کیا ہے؟ از دس این الیکٹورل الائنس؟ مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ایک الیکشن کا الائنس بن گیا ہے جس میں دو پارٹیاں جو آپس میں الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں. ایک نون ہے اور ایک اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. دونوں کو سوٹ کرتا ہے مذہبی ووٹ آپ کے پاس آ جائے، جہاں مولانا صاحب کا تگڑا کینڈیڈیٹ ہے جو نون لیگ کا ووٹ ہے ان کی طرف چلا جائے. یہ تو اب الیکٹورل الائنس سے زیادہ وہ جو تھا حکومت گرائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ تو ختم ہو گیا. اب آپ کے خیال دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ راستے پارلیمان کے اندر کھلنے چاہیے. میں نے اسی وجہ سے آپ کو کچھ ایگزامپلز دی ہیں، اور نہیں کھلیں گے تو یہ سڑک کے اوپر آئیں گے. اور دونوں فرض ہیں ہمارے، آئین کی اور قانون کے تحت آئیں، جس طرح باقی بھی تمام پارٹیز احتجاج کرتی ہیں. اب آپ کی بات جو ہے نا وہ صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں
ہوں کہ یہ جو بات آپ الیکٹورل الائنس کی کر رہے ہیں یا جس طرح یہ ابھی کھوکھر صاحب نے جو بات کی ہے, بات یہ کہ اگر ہمارا کانفیڈنس بریچ ہوا ہے اپوزیشن کا تو وہ کانفیڈنس ریسٹور ہونا پڑے گا. کانفیڈنس ریسٹور ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ کو کانفیڈنس آتا ہے. ہمارا بریچ کس بات پہ ہوا ہے؟ ہمارا بریچ ہوا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اور چیئرمین کے الیکشن, انہی دنوں میں ہمارا بریچ ہوا ہے نا. اب ہمارے پاس 56 ووٹ ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی حکومت الٹا دیں اور وہ بھی حکومت الٹا دیں, لیکن ایک حکومت تو ہم الٹا سکتے ہیں نا. وہ تو ہمارے پاس 56 ووٹ ہیں. اگر آپ اپوزیشن کے ہمارے جو ووٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے بینچ پہ وہ 56 ہیں, لیکن اس کے معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں اس میں وہاں پر وہ تحقیقات جو ہم نے اپنی نظروں سے ہم نے تصویریں شیئر کی, وہ کدھر ہے؟ وہ کمیٹی کہاں ہے؟ اس کمیٹی نے ایک مخصوص پیریڈ کے لڑائی میں سارا ختم ہو گیا نا. کسے نہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایک آپ نے کہا کہ انہوں نے بریچ کیا. Let me play the devil's advocate on their side. میں مان آپ اس کا مقصد, اس کا جواب کیا ہے؟ معافی مانگو ورنہ نکال دیا. تو دیکھیے یہ تو آپ اس طرح کہہ سکتے, ایک پی این کو کیا جاتا ہے کہ تم نے اگر یہ کیا تو میرا پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں یہ اب یہ تو پیپلز پارٹی اور اے این پی فیصلہ کر چکی ہے علیحدگی کا, اور ہم بھی اپنی راہ لے کر آگے چل رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اپوزیشن کی جماعتیں تو ہیں نا. ہمارے جو فرائض ہیں وہ تو ایک ہی طرح کے ہیں نا, کہ عوام کے مفاد کے اندر ایک مقدمہ لے کے آگے چلیں. اگر ہم مل کے, جس طرح آج ہم نے صبح بلز سپورٹ کیے اور کچھ دن پہلے ڈیفیٹ کیے, اس طرح اگر ہمارے کانفیڈنس ریسٹور ہوتے جائیں اور جہاں پہ ہم 56 بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی ہم ایکٹیویٹی کریں کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے, جو آپ پہ ہنس پہ ہو نہ کیتا کرنا پائے. لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ حکومت نہیں گرانی آپ نے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کیونکہ مولانا صاحب نے جو ہر جملے میں 7 دفعہ حکومت گرانے کی بات کرتے تھے, آپ حکومت. لیکن اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے, پی ڈی ایم میں جو اس وقت جماعتیں رہ گئی ہیں, کہ ہم نے حکومت اس طرح گرانی ہے, اس طرح نہیں گرانی. حالانکہ ایک راستہ اور بھی ہے جو بلاول صاحب کا کہنا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اس طریقے سے بھی گرائی جا سکتی ہے, لیکن آپ بضد ہیں کہ نہیں گرانی ہے ایسی. وہ کہتے ہیں اس طرح گرانی ہے. میں آخری بات کر دیتا ہوں, یہی ہے کانفیڈنس کا. نہیں ہم خوش ہو رہے ہیں, لیکن گڑک رہے اندر, ساڈی لاٹری لگی ہے, لیکن دو آپس ہی لگے ہیں. لیکن ایک سر اجازت, اگر میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر اپوزیشن بن جائے نا تو پھر ستیں خیریں ہوتی. ہاں ٹھیک بات. نہیں دیکھیں, بات تو صحیح کی, خیر صرف غریب آدمی کی ہوتی ہے, یہ جنگ بھی غریب آدمی کی ہے. میں آج سینیٹر ہوں, 3 سال 4 سال بعد کوئی اور ہوگا, میرا بھائی جو ہے یہ الیکشن جیت کے آیا ہے, پھر غریب کا جملہ ہر دنیا میں استعمال ہو دیکھے. نہیں مگر اس میں یہ کوئی بری چیز ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا رولہ یہ ہے کہ ہم نے ترقی جو کی ہے پنجاب میں یا سندھ میں, غریب آدمی کے پاس, میں کل دیکھ رہا تھا وسیم مدامی کے پروگرام میں بحث چل رہی تھی, ٹرانسپورٹ کوئی نہیں, غریب کے لیے نا پبلک ٹرانسپورٹ غریب آدمی کے لیے. جتنی مرضی جمہوریت کی باتیں, ٹرانسپورٹ نہیں. جس ملک, جس صوبے میں, شہر میں, کراچی میں غریب کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, وہ تو کیسی جمہوریت ہے؟ 12 سال سے آپ بیٹھے ہیں. لیکن آپ کی جمہوریت میں امیر آدمی کے لیے اتنے اوور ہیڈ اور انڈر پاسز بنتے ہیں کہ امیر آدمی کی گڈی نہ روکے. ہمارے دور میں تو میٹرو بھی بنتی ہے جس پہ بہت سے پروگرام ہوئے ہیں, اورنج لائن بھی بنتی ہے, لیکن جو اصل میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں, سے چل رہی ہے, سبسڈی بہت دینی پڑتی ہے. کوئی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں. سبسڈی دیکھیں نا, ہم سبسڈی جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو تو نہیں دے رہے نا جی, سبسڈی دے رہے ہیں غریب آدمی کو. غریب آدمی کے لیے ٹرانسپورٹیشن اکنامک فریڈم ہوتا ہے. ایک عورت چلتی ہے دلی دروازے سے, آ کے انڈسٹریل ایریا میں کام کرتی ہے اور واپس جاتی ہے, اس کو دے دے تھوڑی سی, کچھ نہیں ہوتا. ان کی مثال کیا ہے, جب یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا سبسڈی کی, ان کی بات یہ ہے کہ آپ ایک بوتل خون کا نکالیں اور بعد میں ایک ٹیکا اس کے اندر لگا دیں. بھائی پہلے آپ وہ اس کو ضرورت ہے صاف پانی کی, سن لینا, اس کو ضرورت صاف پانی کی, تعلیم کی, اس کو ضرورت ہے ٹرانسپورٹ کی. آپ جو ٹرانسپورٹ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے میگا سٹرکچرز آپ نے کھڑے کر دیے ہیں جن کو چلانے کے لیے آپ کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ان میٹروز کو, ان اورنج ٹرین لائنوں کو اربوں روپیہ سبسڈی کی مد میں چلا جاتا ہے. وہ نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. پشاور والا جو ماڈل ہے بس نہیں, اچھا وہ اور ماڈل اس میں سبسڈی نہیں دیتے, اس میں وہ سبسڈیز کا یا باقی چیزوں کا وہ لیول اس طرح شامل نہیں ہے. اچھا جی, جو بس نہیں ہے, ٹھیک بس فی الحال تو ادھر بے بس ہوا ہے.
یار ہمارے اوپر حملہ ہوتا کتنا ہنستے ہیں آپ, بے بسی پہ ہماری. انہوں نے کہا بے بس, آپ نے کہا میں کی کرا مجھے تو سب میں تھے لوٹیاں پاؤں میں کہ بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. ذرا میاں صاحب کی بیماری کے اوپر بھی آئیں گے, ایک بڑا سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کر رہے تھے پی ڈی ایم, اور پی ڈی ایم نے کوشش کی آج پھر اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی, لیکن لگتا ایسا ہے, کم از کم بادیوں نظر میں ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت گرانے کے لیے, اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کچھ زیادہ شاید نہ کر پائے. لیکن کیا اس کے آگے, کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں, کچھ اخباروں نے رپورٹ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ان ہاؤس تبدیلی پر کی پیشکش کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور اعلیٰ عہدوں کی پیشکش نون لیگ کو کی گئی ہے. بیک ڈور میں کہتے ہیں کہ اگر یہ چلا سکیں ہم سکرینز پر تو اس میں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. کیا یہ راستہ, اس پر کوئی اگریمنٹ کسی قسم کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب کل بھی یہی کہہ کر گئے ہیں کہ اگر کرنا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو عدم اعتماد کے لیے مدد کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ریڈی نہیں ہے یہ ساری چیزیں. کیا اس قسم کی کوئی گفتگو ہے مصطفیٰ صاحب؟ کاشف بھائی, اگر ہم پچھلے 3 سال میں اپوزیشن کا پورا بیانیہ, اپوزیشن کی پوری تحریک, سب چیزیں سامنے رکھیں تو حکومت کو جو واحد جو جھٹکا لگا ہے, جس کے بعد حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا, سینٹ الیکشن, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جس دن اسلام آباد سے منتخب ہوئے. اور اس کے بعد یعنی کہ 2 دن کے اندر اندر حکومت اتنی گھبرا گئی, ان کے اور دیگر ممبران بھی اس کیفیت کا شکار ہو گئے کہ نہ جانے آگے کیا ہونا ہے. تو میرے خیال سے ہم نے وہ ایک اپرچونٹی اس وقت بہت بڑی مس کر دی, اور یہ چیز بھی ثابت کی کہ اگر ہم اس حکومت کو پارلیمنٹری آپشنز استعمال کر کے گرانا بھی چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تجویز اس کے اوپر ضرور, لیکن وہ ان کا بھی آرگومنٹ ٹھیک ہے نا جی, اگر گرا سکتے ہو تو چیئرمین سینٹ کو گرا لیتے, الیکٹ نہ ہونے دیتے. نہیں, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تو جیتے نا, ابھی گرا دیتے. اور سب وہ ہوتا نا, اٹس این ایکسیپشن. اور اگر میرے خیال میں اسی وقت ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. اگر ہم اس وقت مل کر پنجاب کے اندر اگر ہم تحریک عدم اعتماد وہاں پر موو کر دیتے تو اس کی سکسیس کے چانسز کافی زیادہ تھے, اور اب بھی ہو سکتا ہے. تو غور اس پہ ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ اینڈ آف دا ڈے کہ بس یہی ایک راستہ ہے, لیکن دیگر راستوں کے مقابلے میں ابھی تک ڈیلیور پارلیمنٹری آپشن نہیں کیا. میاں صاحب ذرا اس پہ آ جائیں. ایک خط آیا, خوش ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہے میں بیمار ہوں, میں نہیں کر سکتا, میں کچھ چیزیں ہیں, میں پبلک پلیسز میں نہیں جا سکتا جو سب سے آپریٹو پارٹ ہے, ان کو ایئرپورٹ نہیں جانا چاہیے. حالانکہ فیملی کی شادی آ رہی ہے, وہاں بھی 60-70-80 بندہ ہوگا, ادھر جا سکتے ہیں. آج بھی وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ان کی, وہ باہر واک کر رہے تھے. اگر ہے تو بے شک ہم چلا دیں اس کو, پولو کا میچ دیکھ سکتے ہیں, لیکن پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے. یہ جتنی وجوہات انہوں نے دیکھی ہیں, کیا یہ وجوہات میاں صاحب کو بتائی گئی ہیں یا وہ ان کی پابندی بھی کر رہے ہیں؟ یہ پابندی تو نہیں کر رہے, آپ کی اسکرین ہی دکھا رہی ہے نا. ہائیڈ پارک بھی ہے, پیزا بھی ہے, کافی بھی ہے, پولو میچز بھی. آج بھی وہ سراؤنڈیڈ بائی 10 پیپل, میں نے ویڈیو جو دیکھی ہے, نہیں وہ ایک 10 لوگوں کے پبلک پلیس میں جا رہے ہیں. اس میں دیکھیں وہ تمام چیزیں وہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں نا. ہمیں تو میاں صاحب جو ہے وہ کسی جگہ پر علاج کرواتے, کسی ہاسپٹل کا وزٹ کرتے, کوئی ٹریٹمنٹ کرواتے نظر نہیں آ رہے. ہمیں آج کل ڈاکٹر عدنان بھی نظر نہیں آ رہے, کوئی پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہی آ جاتے تھے, وہ بھی نہیں نظر آ رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے جو جمع کروائی گئی ہے اور جو میاں صاحب کا وہاں پر کنڈکٹ ہے اس سے کھلا تضاد ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے, یہ رپورٹ کیوں آئی ہے؟ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں بھگوڑے بن کے, عدالت نے ان کو اشتہاری بھی قرار دیا, سزائیں بھی بحال کر دی. وہ ملک ان کو نہیں رکھنا چاہ رہا. وہ ویزا میں تو سی نہیں کر رہا نا. 6 مہینے کے بعد آپ نے وزٹ ویزا کے اوپر باہر آنا ہے, پاسپورٹ آپ کا ایکسپائرڈ ہے, آپ وہاں پر زبردستی جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اب جو ہے وہ یہیں پہ رہنا ہے, تو پھر جو ہے اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں. سو آپ اس سے مطمئن ہیں ڈاکٹر مصدق؟ نہیں, میرے مطمئن چھوڑیں, آپ مطمئن ہیں اس بات سے؟ یا کوئی ماننے گا اس چیز کو؟ یہاں تو پابندیوں پہ عمل درآمد کسی جگہ پہ نظر آتا ہے, کوئی نظر نہیں آتا. ایک رپورٹ ڈاکٹر لارنس کے علاوہ کروا دیں, سارے سکون چاہ جان کے کم از کم. کیونکہ یہ بات تو مجھے یاد ہے, میں محمد مالک صاحب کے ایک شو میں تھا, اس شو میں انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ, ابھی تک میاں صاحب کی کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر لارنس نام کا ایک آدمی ہے, وہ رپورٹ دے گا. اور اس کے کچھ دنوں بعد جو ساری رپورٹیں وہ ڈاکٹر لارنس کی آنی شروع ہو گئی. وہ پبلک پلیسز میں جا رہے ہیں,
ہی از گوئنگ آؤٹ. بٹ جب جہاز میں بیٹھنے کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی کورونا آ گیا جی جہاز میں تو نہیں بیٹھ سکتے. از دیٹ اے ڈائکاٹمی؟ مطلب یہ بیوقوف بنانا والی گل ہے نا بنیادی طور پر. دیکھیں اگر آپ کی بات مفروضے کے طور پہ مان لوں تو وہ جو پلیٹلیٹ کاؤنٹس تھے جو حکومت نے اجازت دی تھی, جو حکومت نے مفروضہ ہی سمجھے نہیں مفروضہ, پھر بات باہر نکالے نا. یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ہمیں بتائیں انہوں نے کیا کیا تھا اس وقت. یعنی میں نے آپ کی بات ٹھیک مانی ڈاکٹر صاحب, دیکھیں میری بات سو چلیں لیٹس فلپ دی گزر گیا نا, آرگومنٹ آپ باہر چلے گئے, آرگومنٹ فلپ کر دیں. اس وقت آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ 2000-3000 تھا, آپ کو اجازت ملی آپ باہر چلے گئے. اب تو ٹھیک ہو گیا نا پلیٹلیٹ کاؤنٹ, آپ تو واپس آ جائیں. جی یو کانٹ اسٹے ناؤ آن وہ 2 سال پرانے پلیٹلیٹ کاؤنٹ پہ. کب تک آپ کہیں گے وہ یاد ہے آپ کو پلیٹلیٹ 2000 پہ تھا؟ میں پہلی بات تو یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے, میرا مطلب آپ سے آپ نہیں پھر آپ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو انسینویٹ کیا جا رہا ہے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ الزام ان پہ نہیں اپنے آپ پہ لگا رہے ہیں, اور اگر اپنے آپ پہ لگا رہے ہیں تو آج اس ٹیلی ویژن پروگرام پہ بتا دیں کہ آپ کو کیا مجبوری تھی جو آپ نے یہ سب کچھ کیا. اب میں دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ کے علاوہ بھی کوئی رپورٹ چاہیے, کیونکہ اب اگر ان کی اپیل ہے تو تمام میڈیکل رپورٹس تو وہاں پہ جمع کروانی ہوں گی نا. اگر وہ وہاں کی عدالتیں یہ سمجھیں گی کہ ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ جو ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے تو وہ دیگر رپورٹس مانگ لیں گی, اور اگر وہ رپورٹس چلی جائیں اور وہ ایکسیپٹ کر لیں تو ان کا سٹے وہاں پہ جب تک ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ختم ہوتا وہ چلتا رہے گا. اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ واپس آ جائیں گے. میاں صاحب نے نہیں لوایا اتنے جا کے, ایک ٹیکہ تک تو لگا, دیکھیں سرجری ہونی ہے, یہ ہونا ہے, اب سرجری دیر بیک ٹو نارمل. فٹ بال اسٹیڈیمز لنڈن کے بھر گئے ہیں, لائف نارمل کی طرف جا رہی ہے برطانیہ میں. بٹ ہندوستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا, ساڈا ذرا تھوڑا اوکھا کم ہے. کیا ہے اوکھا؟ اسی نامعقول لوگ نا, اسی ڈیٹا نہیں دینا چاہتے, کہتے ہیں انٹرنیٹ سے جا کے لے لیں. کیا وہ یونیورسٹی وہی بات ہوگی جب میاں صاحب کے اپارٹمنٹ کی ویلیو کیا ہے سر, گوگل کر لینا چاہ کے جج صاحب کو, ایک وکیل صاحب فرما رہے ہیں. سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بھی انہوں نے لگتا ہے گوگل کی ہے بات, جس کے بعد کہا ہے کہ بھائی جان ساڈے لوتے جواب ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سر, لائف لنڈن میں نارمل ہو گئی ہے. جی میں نے آپ کو نہیں آپ کی ایک نئی نارمل ہو رہی ہے کہ آپ کا اسپتال نارمل نہیں ہو رہا, باقی سارا نارمل ہو گیا. میں نے آپ کو پارٹی کا نقطہ نظر تو آپ کو دیگر پارٹی کے رہنما بتا چکے ہیں کہ پارٹی کی نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ آپ یہاں پر نہیں آئیں, اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اب ان کی عدالت کے اندر جو کیس چل رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈاکٹر لارنس کون ہے یار, یہ تو ایسی کوئی یہاں پہ ہوگا شاہدرے سے, ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو نہیں مانیں گے. تو یہ ٹیسٹ آپ کے سامنے آ جائے گا, اپیل ان کی چل رہی ہے, اس میں تمام میڈیکل ریکارڈز انہوں نے دینے ہیں. اگر اس کے بعد ان کی اپیل منظور ہو جاتی ہے تو یہ گفتگو ختم ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہوتی تو وہ واپس آ جائے گی. وہ تو بیماری کے حوالے سے اس کے اوپر بے شمار بیانیے وقتاً فوقتاً پی ایم ایل این بدلتی رہی ہے. جو حالیہ سب سے ویلڈ بیانیہ آیا تھا نا وہ مریم صاحبہ کا آیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ جان کی ضمانت دے دیں تو میں ان کو اگلے دن بلا لوں گی, مطلب وہ ٹھیک ہے. جی میں نے بھی ابھی ان کو میں نے اب وہ جان کی ضمانت کا مطلب جو ہے وہ این آر او بھی ہو سکتا ہے, اس کا مطلب کیسز کا آپ جیسے اگر آپ نے پہلے دیا ہے تو ہو سکتا ہے, اگر پہلے آپ نے این آر او دیا ہے اور آپ اعتراف کریں, اگر آپ آج کہیں کہ آپ نے کس وجہ سے این آر او دیا ہے اور وہ بتائیں عوام کو, تو پھر ہم بھی کہیں گے اچھا ٹھیک ہے پھر دوبارہ دے دیں این آر او. اور اگر پہلے نہیں دیا تو پھر اب کیوں دیں گے آپ, اور اگر اب نہیں دیں گے تو کون دے گا, ذرا اس کا بتا دیں. میرا مقصد تو یہ ہے کہ جو بیماری والا بیانیہ ہے اس کو تو آپ خود اس کا گلا گھونٹ چکے ہیں. آپ نے یہ بیانیہ لے لیا ہے کہ پاکستان آئیں گے تو جان کو خطرہ ہے, اور میں نے دونوں آپ کو وہاں جان کو کوئی خطرہ نہیں, وہاں محفوظ ہے. میں نے دونوں باتیں کی ہیں, اگر آپ دوبارہ اس کو ریپلے کر لیں تو میں نے پارٹی کا جو بیانیہ کہا ہے وہ اسی حوالے سے کہا ہے کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہ صرف ان کی جان کو خطرہ ہے بلکہ دیگر جو لوگ ہیں جہاں پہ وہ جو رانا ثناء اللہ جن پہ آپ نے ہیروئن ڈالی تھی وہ پھانسی سے 2 پیشیاں دور ہیں, جب مرضی آپ ان کو پھانسی دلوا سکتے ہیں. یعنی آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا نہیں کیا. آپ ذرا مقدمے پڑھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیل کے, احسن اقبال صاحب کے, خواجہ سعد رفیق صاحب کے, اس کے بعد آپ کہیں کہ ہاں ہم یہاں پہ ذرا نیب کو دیکھیں جو نیب کر رہی ہے, جو نیب کے بیانات ہیں, جو وزراء کہہ رہے ہیں, جو ایف آئی اے کر رہی ہے, جس طرح آپ میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, آپ سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا. کیونکہ مجھے تو خطرہ ہے, لوگ مجھ سے بولتے ہیں محبت سے کیوں بات کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرا اٹھ چکوا نہ دے, میں وہ باہر نکلا تو میں بھی اٹھ 5 گھنٹے ڈاکٹر نے گلا کر مار دینا میں تینوں تھیری سمجھاواں, وہاں بیٹھ کے پریزنٹیشن بنا کے سنائیں گے نیب والوں کو. یہ لوگ پتہ کیا ہیں, یہ لوگ تو
گاندھی گیری میں ان کو تو اوارڈ ملا ہوا ہے، ان کو تو یہ تو کہتے ہیں ایک تھپڑ مارا دوسرا گال بھی آگے کر دیا ہے. بھائی یہ تو ماڈل ٹاؤن آپ بھول گئے، بریف کیسوں کی سیاست بھول گئے، کلاشنکوف کی سیاست بھول گئے. اگر اس وقت ہوا دوسرا گال آگے کرنے کا تو کر دیں گے. اعتراض صاحب نے کہا تھا نا گلے پڑنا پاؤں پڑنے والی بات، وہ ٹائم کی بات ہے. تھوڑا سا آج کل آپ کیونکہ زیادہ اصولی بات کر سکتے ہیں سو آؤٹ سائڈ آف پارٹی لائن. شوڈ اے لیڈر ایور بی آؤٹ آف دا کنٹری؟ اگر آپ ایک اتنی بڑی تحریک چلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس ملک میں نظریات، آئین، قانون، کیا ایک لیڈر کو ملک سے باہر ہونا چاہیے؟ کیا وہ جیل میں زیادہ بہتر ہے کہ میں جیل میں رہوں گا لیکن ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، یا میں ملک سے باہر رہوں گا لیکن جیل میں نہیں جاؤں گا؟ کون سا آرگومنٹ آپ کے خیال میں بہتر؟ کاشف بھائی پہلی چیز تو یہ کہ میں بہت زیادہ پارٹی لائن سے کو باہر نہیں ہوں، ایک لیکن گزارش یہ ہے کہ جتنی ہماری ساری گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو میں کہیں بھی ہم نے اس شک کا اظہار کیا کہ برطانوی عدالتیں انصاف نہیں کریں گی، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں پر ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جس نظام میں غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر باعث نہیں ہے اور انصاف کی وہاں سے توقع کی جا سکتی ہے. ہماری یہ جتنی ڈیبیٹس چل رہی ہیں معاشرے میں پچھلے 3 سال سے، اس سے پہلے، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یقین مانیے کہ اس وقت ہمارے ہاں انصاف کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم کرنا بھی کچھ نہیں چاہتے، اور اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرنا. یہ ساری گفتگو ہونی ہی نہیں تھی اگر ہمیں آج اپنی عدالتوں کے اوپر اتنا اعتبار ہوتا کہ جی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اگر حکومت کسی کے ساتھ زیادتی کرنی چاہے گی تو تب بھی نہیں ہوگی، اور اگر اپوزیشن کسی کے اوپر کوئی غلط الزام لگائے گی تو اس کے لیے بھی اپوزیشن کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو اب 2 چینلز ہیں جو اس وقت بند ہو چکے ہیں یو کے میں. ابھی تازہ سما ٹی وی کو وہاں پر ایک پھکی پڑی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنا انصاف کا نظام ایسا بنا لیں کہ یہ ساری غیر ضروری ڈبیٹ. لیکن اس پہ واپس میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے پاس یہ آپشن تھی کہ باہر چلے نہیں گئے، آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. بے نظیر بھٹو کے پاس یہ آپشن تھی کہ پاکستان واپس نہ آئے. بالکل بالکل. آصف زرداری صاحب یہاں پر موجود ہیں، 3-4 سال کے لیے گئی نہیں، اور پھر ضیاء کے دور میں ہی واپس آئی. جی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ واپس جان کو خطرے کے باوجود واپس آئی. جی مگر وہاں بھی تحریک چلائی انہوں نے، لیکن مارشل لاء کی گورنمنٹ تھی، مارشل لاء کی حکومت تھی. ابھی کیا ہے آصف زرداری صاحب، دیکھیں آصف زرداری صاحب پارلیمنٹ سے نکل آئے نا، کل 5 لوگ اٹھائے گئے. دیکھیں میرے بھائی 5 لوگ اٹھا کے لے گئے آپ کے جرنلسٹ 5-5 گھنٹے کے لیے. حکومت یہ والی اٹھا کے جس کو آپ جمہوری کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، لوگوں کو مارتی ہے، ان پہ تشدد کرتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہی چیزیں بدترین ادوار میں ہوتی ہیں، آپ کے خیال میں نہیں ہو رہی؟ اے ٹی اے کی ایف آئی آر کٹوائی تھی آپ نے، اے ٹی اے کی ایف آئی آر کٹوائی تھی. ارشد شریف کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جانے دیں یار، یہ سارے کو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا دور ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی نہیں سر بات یہ نہیں ہے. جس طرح آپ، مجھے پرابلم یہ ہے کہ جس طرح آپ اصولی ایک دم بن جاتے ہیں، نہیں ایسی زیادتی ہے. سر ہمارے ساتھ بھی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے پھر آپ کو بڑا پسند ہے، کہے نا کہ ہم نے غلط کیا تھا جس نے کیا تھا. جب بھی یا تو مانے ہم بھی غلط تھے. جو حکومت میں آتا ہے وہ آٹوکریٹ ایک ڈکٹیٹر بن جاتا ہے جو حکومت میں آتا ہے. ڈیموکریٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز ہم نے غلط کی ہے وہ غلط ہے اور نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کی چیزیں آج ہو رہی ہیں، ہیروئن ڈالی جس کی سزا موت، جس کی میں نے ایگزامپل دی، میں آپ کو بہت سی دے سکتا ہوں، پھر میں نے جرنلسٹ کی دی ہیں، پھر میں آپ کو جو ویب بلاگرز ہیں ان کی دے سکتا ہوں. یہ ایک منٹ ٹھہر جائیں، میرا خیال ہے، میں اپنا خیال دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کوئی امپوز نہیں کر رہا. آپ اسے ڈس ایگری کر لیں، آپ کے اسی طرح ہے. مجھے لگتا ہے اس طرح نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بدترین آمریت کے جو دور ہیں اس طرح کے ادوار میں سے یہ ایک دور ہے. اس سارے دور میں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں بہت پریشرز ہیں، گوئنگ تھرو ویری ٹف اینڈ ڈارک ٹائمز. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ، اطر منیلا، اب مجھے بتائیں کہ ملک میں جس طرح لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، جو حکومت کر رہی ہے، جوڈیشری کو تو چھت کے ساتھ جا کے لگنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو اس طرح تم اپنی لائف اور لبرٹی سے ڈپرائیو کر رہے ہو، فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کر رہے ہو، ختم کر رہے ہو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس. ویلکم بیک ناظرین. کھوکھر صاحب آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں. جی دیر از اے کلیریفیکیشن کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد، جو ہم پچھلے حصے میں گفتگو کر رہے تھے، کہ ادر دین اسلام آباد ہائی کورٹ، باقی ہائی کورٹس کو بھی ذرا بہتر ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اطر منیلا صاحب نے جس وقت متی اللہ کا واقعہ ہوا اور لوگوں کو جب جرنلسٹ کو نوٹسز بھیجے گئے انہوں نے اس کا نوٹس لیا، تو باقی ہائی کورٹ جس طرح اب لاہور میں ہوا ہے اسی طرح اور جگہ پہ جو واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ذرا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور پرو ایکٹیو ہو کے ہمارے رائٹس کا تحفظ کریں گے تو ہم بات کرنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک. اگلے اس حوالے سے میں ذرا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو نوٹس گیا ہے، کسی ادارے نے پکڑا ہے، تو کوئی غائب نہیں ہے، کوئی فورس ڈس اپیرنس نہیں ہے.
اس کے اوپر اگر کوئی سامنے چیز آئی ہے تو وہ نوٹسز بھی سامنے آئے, اس ادارے نے اس کے اوپر جواب بھی دیا اور وہ تمام لوگ ریلیز بھی ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ یہ نہ دیکھیں, آپ کہیں کہ آپ کا ہی کہاں چٹا ہے. عزیز میمن کو بھی انصاف دلوا دے, پھر اجے لالوانی کو بھی انصاف دلوا دیں نا. سندھ میں بھی آپ کی حکومت ہے, وہاں پر تو ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو جو ہے بہت زیادہ یو ایس کی اور یو کے کی جو ہے وہ فریڈم ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ صحافی پوری طرح مقدمے کو اگر آپ پوری طرح دیکھیں, لیکن سر یہ تمام wrongs do not make a right. پھر میں آپ کو کہوں گا یہ سب کو انصاف ملنا. اب ایک اور یہ نہیں کہ ادھر نہیں ہے تو ادھر دیکھیں آپ نہیں کر رہے سر. یہ نہیں, ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے جو یہی حکومت لے کر آئی ہے اور تمام جرنلسٹوں کو آن بورڈ کر کے لے کر آئی ہے, جس میں جرنلسٹ کمیشن بنا رہے ہیں. وہ بل جو ہے وہ بلاول صاحب کو کہیں پاس کریں. یہاں پر ہوتا کچھ نہیں ہے, عمل درآمد نہیں ہے. ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان دنیا میں خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہے. وہ جب ہمارے اپنے لوگ جائیں گے, اپنی اپنی ڈیفینیشن ہر بندہ کرتا ہے اپنی آزادی کی, وہ جا کے جب اپنی ملک کے بارے میں باہر چیزیں بتائیں گے تو پھر اس قسم کی چیزیں تو آئیں. نہیں, یہ ابھی یہ گفتگو ہی دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ باہر جا کے کوئی بات کریں گے پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی. نہیں, ایسی اپنے ملک کے حوالے سے آپ باتیں بھی ساری کر لیتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں, ان کے دور میں اگر کسی شخص کے بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے, اس کو اٹھایا جاتا ہے, اس پہ تشدد کیا جاتا ہے, اس کی آواز بند کی جاتی ہے یا اس سے ووٹ چھینا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کا تو مجھے معلوم ہے, میری ان سے دوستی ہے, ہم گپ مارتے رہتے ہیں. یہ بھی میرے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی گپ مارتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کیمرے ابھی ہم آپ بند کر دیں تو ہم تینوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات پہ ڈس ایگری کرے گا. تو اگر ہم اسی کے ارد گرد پولیٹیکل مومنٹم بلڈ کریں جس پہ ہمارا کنسنسس کریں, اچھی چیزوں پہ کنسنسس کر لیں, عدالتوں میں انصاف کے لیے کنسنسس کریں, ان چیزوں پہ کنسنسس کریں, گپ مارتے ہیں اور بنانے کے لیے صرف نہیں ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.